बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्द क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। तमाम किस्मों की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है वला और बरा यानि दोस्ती और दुश्मनी। इस ताल्लुक़ से कुछ बातें दो दर्सों में आप लोगों के सामने बयान की जा चुकी हैं। अब यहाँ दोस्ती और दुश्मनी के मज़ाहिर यानि कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हम दोस्ती और दुश्मनी का इजहार कर सकते हैं, उनके बारे में तज़किरा किया जा रहा है। अब यहाँ पहले इन्होंने शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने जो ज़ैली उन्वान कायम किया है वो है अलिफ़, यानि कुफ़ार के दोस्ती के मज़ाहिर में, यानि जिन जगहों के पर हम कुफ़ार के साथ दोस्ती का इजहार कर रहे हैं जो कि शरन गलत है, उनमें उन चीज़ों का तज़किरा यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ जिससे हम कुफ़ार और मुशरिकीन के साथ दोस्ती का इजहार करते हैं उनमें है लिबास और बातचीत वगैरह में उनकी मुशाबहत इख्तियार करना। लिबास और बातचीत, अब यहाँ पर इसकी तफसील क्या है आगे ख़ुद बयान कर रहे हैं कि लिबास और बातचीत वगैरह में उनकी मुशाबहत इख्तियार करना, उसकी दलील अबू दाऊद की मशहूर रिवायत मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। अब यहाँ पर किसी कौम की मुशाबहत यानि वो कौमी मुशाबहत होना चाहिए, आम और जनरल चीज़ नहीं होना चाहिए। आम और जनरल चीज़ जैसा मिसाल के तौर पर वो लोग भी टू व्हीलर इस्तेमाल करते हैं, हम भी, यानि कॉमन चीज़ है। वो जिस तरह के मकानात में रहते हैं हम भी रहते हैं। कपड़ा वगैरह जो कॉमन होता है, बहुत सारी चीज़ जो तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली एतबार से, और उसमें किसी एतबार से किसी का इम्तियाज़ नहीं होता, या उस लिबास को इस्तेमाल करने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये फ़लाँ धर्म या फ़लाँ मज़हब का लिबास है। यानि कौमी और धार्मिक चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में यहाँ पर मना किया जा रहा है। और यहाँ बातचीत वगैरह में भी वो चीज़ें जो कौमी होती है, धार्मिक होती है, जिसका ताल्लुक़ उनके धर्म और उनके मज़हब से जुड़ा हुआ हो, वरना जनरली चीज़ों के बारे में इस्लाम हमको मना नहीं करता। वो जनरल है, तमाम चीज़ें उसके बारे तमाम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। बस कुफ़ार से मुशाबहत इख्तियार करना हराम है, चाहे वो उनके ख़साइस यानि जो उनके मज़हब की खुसूसियात में होती हैं, आदात यानि जो उनकी आदात में होती है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये आदत फ़ला कौम की होती है। उसके अलावा इबादत बिल्कुल वाज़ेह है, यानि अगर कोई गैर मज़हब वाला इस्लाम के अलावा गैर मुस्लिम जो होता है, जो तौर तरीके इख्तियार करता है, उसे एक मुसलमान इख्तियार नहीं कर सकता। तरीक़ा यानि तरीक़े का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, जिससे मालूम होता है कि ये फ़ला मज़हब के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है। नहीं, अगर वो उनके धर्म, उनकी कौम से जुड़ जाता है और उनकी शनाख्त बन जाता है, और उस चीज़ को इख्तियार करने के बाद ये लगता है कि ऐसा करने वाला फ़ला मज़हब से शुमार किया जाएगा या उनकी तरफ मंसूब कर दिया जाएगा, तो हमें एहतियात बरतना चाहिए। और अखलाक में अब यहाँ इसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसा कि दाढ़ी का मूंडना, ये दरअसल इस्लामी शियार में नहीं है। ख़ास तौर से मजूसियों के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खालिफुल मजूसा, मजूस यानि जो उस वक्त तो फ़ारसी, आज का मौजूदा ईरान, आग के पुजारी, आतश परस्त, इन लोगों के बारे में कहा, इसलिए कि ये मोछें बड़ी बड़ी रखा करते थे और दाढ़ियों को मुड़ाया करते थे, शेव कर लिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल ने इस चीज़ के बारे में मना किया कि उन लोगों की तरह मुशाबहत हमें इख्तियार नहीं करना है। अब यहाँ पर एक बात और मैं कहता हूँ दाढ़ी के ताल्लुक़ से, हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर भी
کچھ لوگ داڑھیاں رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی داڑھیوں کے رکھنے کا اسٹائل الگ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ مونچھوں کے رکھنے کا انداز بھی جدا ہوتا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعتاً یہ داڑھی اور یہ مونچھ اسلامی طریقے کے مطابق نہیں ہے، بلکہ یہ کسی دھرم کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے۔ داڑھی بھی رکھ رہے ہیں، مونچھ بھی رکھ رہے ہیں، تو اس کے رکھنے میں بھی کسی غیر کی مشابہت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری داڑھی، ہماری مونچھ بھی اسلامی طور طریقے کے مطابق ہو، کسی اور دھرموں کے طور طریقوں کے مطابق نہ ہو۔ مونچھوں کا لمبا کرنا اور ان کی طرح گفتگو کرنا، یہ تمام چیزیں منع ہے، سوائے ضرورت کے وقت۔ یعنی اگر ہمیں مجبوری ہے، ضرورت ہے، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس سے بات کرنے جائیں وہ اس زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہ جانتا ہو، ہمیں اسی انداز سے بات کرنا ہوگا، اسی زبان کے اندر۔ اب ہمارے یہاں پر بھی مہاراشٹر کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیے، وہ ہندی بھی نہیں جانتے، ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ اب اگر ہمیں مراٹھی زبان کے پر عبور ہے تو ہمیں اسی زبان کو استعمال کرنا ہے، اور ویسے بھی مراٹھی زبان جو ہے یہ علاقائی زبان ہے، اس کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہاں پر اس کا مسئلہ بھی نہیں آتا ہے۔ اور لباس وغیرہ میں ان کے اختیار کرنا اور ان کی طرح کھانا پینا، یہ تمام چیزیں اگر ان کے دھرم اور ان کی سنسکرتی تہذیب سے جڑی ہوئی ہے، جس سے ان کی شناخت ہوتی ہے، تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلچر، تہذیب، یعنی اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ ہم مہاراشٹر کے اندر رہتے ہیں، عمومی طور کے پر یہاں پر گلاس جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ چینی کے کپ ہوتے ہیں یا گلاس ہوتا ہے جو کہ کانچ کا ہوتا ہے، لیکن آپ اگر اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے پر جائیں، خاص طور سے بہار ہے، یو پی ہے، بنگال وغیرہ، وہاں پر آپ کو مٹی کے بنائے ہوئے برتن ملیں گے اور آپ کو کلیا دی جائے گی، اسی کے اندر آپ چائے پیجئے اور چائے پینے کے بعد اس کو پھینک دیجئے گا۔ تو مٹی کا برتن استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ وہاں کی تہذیب بن چکی ہے۔ اب یہ تہذیب در اصل دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ علاقے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، علاقے کے اعتبار سے لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ چیز جو کہ اصلاً مذہب سے جڑی ہوتی ہے، عقیدے سے جڑی ہوتی ہے اور ان کے دھرم اور مذہب کی شناخت بن جاتی ہے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں دوسرا اہم مدعا ہے کفار سے دوستی اور دشمنی کے مظاہر۔ اب یہاں پر کفار کے دوستی کے مظاہر چل رہے ہیں تو انہی چیزوں کا تذکرہ جاری ہے۔ تو دوسرے نمبر کے پر آتا ہے ان کے شہروں میں اقامت اختیار کرنا، مقیم ہونا، اور وہاں سے مسلمانوں کے شہر کی طرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوچ نہ کرنا، یہ بھی بڑا اہم مدعا ہے۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے ہیں۔ اب یہاں نقصان کیا ہوتا ہے، حالات کشیدہ ہوتے ہیں، فسادات کی زد میں جب آتے ہیں تو وہی علاقے ٹارگٹ ہوتے ہیں جو کہ غیر مسلموں کے علاقے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ تمہارا چولہا یعنی کچن کسی غیر مسلم کے کچن کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں ایسا کہا؟ یہ بات بہت حکیمانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ رہنا، اس کے قریب رہنا، اس کے اثرات تمہارے پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں بال بچوں کے پر، ہمارے جو بچے ہیں ان کے پر اس کے اثرات ہوں گے۔ اگر ہمارے بچے ان کے گھروں میں جائیں گے، پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے، ان کے طور طریقے دیکھیں گے، بچے ہوتے ہیں وہ نقالی کرنے لگتے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، ہوتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے خاص طور سے اگر مسلم بچے یہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی صحبت اور سنگت بڑھ جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گنپتی کے جلوس کے اندر بھی نکل جائیں گے، بلکہ اپنے گھر کے اندر لا کر گنپتی کی مورتی کو رکھیں گے، اس کی پوجا پاٹ کریں گے، اور یہ چیزیں بالکل عام نظر آتی ہے۔ اور ہمیں غیر مسلموں کے تہواروں کے اندر ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، انہیں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق نہیں لگتا اور وہ تمام چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کی خرابی، عقیدے کو نہ جاننا اور اس کے بارے میں علم حاصل نہ کرنے کا نتیجہ ہے، تو ہمیں اس پر خصوصی توجہ دینا چاہیے۔ یہ بات جو آپ بیان کی گئی ان کے شہر میں اقامت اختیار کرنا، اب یہاں خاص طور سے ایسا شہر جو کہ غیر مسلموں کا ہو تو وہاں پر مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ سبھی غیر مسلم ہیں، ہم چند لوگ رہ کر کیا کر لیں گے۔ اگر دعوتی نکتہ ہے
یعنی آپ وہاں پر دعوت کا کام کر رہے ہیں، امید ہے کہ لوگ اس کی طرف آمادہ ہوں گے، تب ایک الگ بات ہے۔ ہم یہاں پر شہر کے بجائے بستیاں کہہ سکتے ہیں، بستیاں، یعنی جو شہر تو ہے، اب یہاں پر تو کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا مسلمان ہو یا پورا کا پورا ہندو ہو یا پورا کا پورا سکھ ہو یا عیسائی ہو، نہیں، بلکہ ہر جگہ آپ کو دیکھ لیجئے گا کہ مکمل طور کے پر ہندو تو مل جائیں گے، لیکن کوئی شہر ایسا نہیں ملے گا کہ مکمل طور پر مسلمان ہو، لیکن مسلمان ان لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور ایسی بہت ساری بستیاں ہیں جہاں پر مسلمان بہت تھوڑے ہیں، اور اکثر ان لوگوں کو حادثات کا اور ان لوگوں کی طرف سے آنے والے نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تو ہمیں خاص طور سے اس بارے میں توجہ دینا چاہیے۔ اب یہاں یہ چیز جو بیان کی کہ ان کے شہروں میں اقامت اختیار کرنا، تو وہاں سے مسلمانوں کے شہر کی طرف اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوچ نہ کرنا، تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان بستیوں میں رہیے تاکہ بچوں کی تربیت اچھی ہو، مسجد میں جائیں گے، نماز سیکھیں گے، مسلم بچوں کے ساتھ رہیں گے، عقیدہ ہے، طریقہ ہے، تمام چیزیں اختیار کریں گے، جبکہ غیر مسلموں کے درمیان رہنے کی وجہ سے نقصانات بہت عظیم ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ ہجرت کے بارے میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ ہجرت کی قدرت رکھنے کے باوجود مسلمان بستیوں کی طرف نہ آنا، ایسے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے علاقے کے اندر رہ کر ہم بہت ماڈرن اور اچھے شمار کیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں پر بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن اس کے نقصانات کتنے بڑے ہیں وہ خود نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو غیر مسلموں کے درمیان وہ نہ کرائے سے رہتے، نہ ذاتی مکان لے کر رہتے، گرچہ وہاں ان کی تجارت ہی جڑی ہوئی کیوں نہ ہو، نہیں رہتے، اس لیے کہ عقیدے کی بنیاد کے پر جو نقصانات ہیں بہت بڑے ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، یہاں ہجرت کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہے کہ فرشتے ان لوگوں سے کہتے جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے کہ ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تب ایک الگ بات ہوتی ہے، اس کے پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، ورنہ ہمیں غیر مسلم علاقوں اور غیر مسلم بستیوں اور غیر مسلم شہروں میں قیام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تیسرا ہے، یہ بہت اہم چیز اب یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ولا اور برا سے متعلق۔ اگر ہم یہ چیزیں اختیار کر رہے ہیں تو حقیقت میں ہم غیر مسلموں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو کفار سے دوستی کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ سیر و تفریح کی غرض سے ان کے شہروں کا سفر کرنا۔ اب یہاں پر سیر و سیاحت ہر کوئی اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہر ملک کی اکنامکس اس کی بنیاد کے پر کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا ملک ہے، جزیرہ ہے مالدیپ، وہاں اگر آپ دیکھیں گے تو مکمل طور کے پر ان لوگوں کی ذریعہ معاش وہ دراصل سیر و سیاحت کے پر ہے۔ کشمیر آپ دیکھ لیجئے گا، اکثر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ سیر و سیاحت ہے۔ جب وہاں پر سیاح آتے ہیں، باہر سے لوگ سیر و تفریح کے لاتے ہیں، تو اسی بنیاد کے پر ان کا گزران ہوتا ہے، اسی ذریعے سے وہ کماتے ہیں اور اسی سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اگر ہم سیر و تفریح کی غرض سے ان کو شہروں کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان کی اکنامکسوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور ان کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ وہاں کی جو چیزیں ہم دیکھ کر آئیں گے، یہاں اپنانے کی کوشش کریں گے، وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہوگی۔ تو سیر و تفریح کے لیے ان کے علاقوں کا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ضمناً ایک بات میں بیان کروں، ہمارے یہاں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں۔ مالیگاؤں سے قریب آپ دیکھیے گا کہ ایلورا ہے، اجنتا وغیرہ ہے، یہ سارے مقامات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ صرف غیر مسلموں کی عبادت، تہذیب، ان کے کلچر کو عیاں کرتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد ہم کیا سیکھتے ہیں؟ تو یہ ہماری بڑی غلطی ہے کہ ان علاقوں کے اندر ہم جاتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدائن صالح سے گزرنے لگے، یعنی جہاں پر قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم رہا کرتی تھی، جہاں ان کے پر عذاب آیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں پر سے روتے گڑگڑاتے نکل جاؤ، یہ عذاب کی جگہ ہے، یہ پکنک کی جگہ نہیں ہے۔
تو اگر یہ جگہ ہیں تو یہ ہمارے لیے پکنک کی جگہ نہیں ہے کہ آپ سیر و تفریح کریں، وہاں انجوائے کرنے جائیں۔ اور اس طرح آپ اگر دیکھیں گے تو ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی سنسکرتی اور ان کی عبادات کو بڑھاوا ملتا ہے، ہم اسے اہمیت دیتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر یہ بہت اہم مدعا عقیدے کا ہے، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ دیکھیے، تاج محل بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ تاج محل بھی حقیقتاً ایک مقبرہ ہے جہاں پر اس وقت کے جو بادشاہ تھے، شاہ جہانگیر، تو اس کی بیوی کو دفن کیا گیا، ممتاز محل، اسی کے نام کے پر تاج محل بنایا گیا ہے، تو حقیقت میں وہ مقبرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے کچھ علماء آئے تھے، تدریبیہ کے لیے پہلے آیا کرتے تھے، تو بنارس آنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بارے میں جب ساری تحقیقات کی تو وہ تاج محل دیکھنے نہیں گئے، اس لیے کہ وہ مقبرہ ہے، اور کہنے لگے کہ اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو اس کی بنیاد کے پر دیگر لوگوں کو بڑھاوا ملتا ہے، گرچہ وہ ایک تاریخی چیز ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد حقیقت میں شرک کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ کسی کی قبر و کسی کے مقبرے کو دیکھنا، اب اسی کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ اگر آپ بیجاپور چلے جائیں، گول گنبد، وہاں پر بھی جسے بولی گنبد کہا جاتا ہے، آوازیں وہاں پر ایکو سسٹم کے تحت ٹکراتی ہیں، تو وہ بھی دراصل اسی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ ہمیں احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ مقبرہ جہاں جہاں ہے تو احتیاط برتا جائے کہ آپ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے مت جائیے گا، دراصل وہاں پر ہم شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ دیگر لوگ بھی ہمیں دیکھنے کے بعد وہاں پر جائیں گے کہ نہیں، ہمیں یہاں آنا چاہیے، گرچہ تاریخی مقامات ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، تو یہ الگ یہ مسئلہ ہے۔ تو ہمیں وہاں جانے سے احتیاط برتنا اسی کے اندر خیر ہے۔ ہاں، سوائے کسی خاص ضرورت کے ان کے شہروں کا سفر کرنا حرام ہے۔ اس سے بھی دراصل ان لوگوں کی معیشت اور ان لوگوں کی تہذیب اور کلچر کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، جیسا کہ علاج کے لیے، تجارت ہے، اعلیٰ تعلیمی ڈگری کے حصول کے لیے اگر وہاں کے بغیر چارہ کار نہیں ہے تو ہم وہاں کا سفر کر سکتے ہیں، لیکن یہ بقدر ضرورت جائز ہوگا۔ ضرورت پوری ہوتے ہی مسلمانوں کے شہروں کی طرف واپس لوٹنا واجب ہوگا۔ اب یہاں چوتھی چیز جو بیان کی جا رہی ہے کفار کے دوستی کے مظاہر میں سے، مسلمانوں کے خلاف ان کی نصرت اور تائید کرنا، یہ بڑا اہم مدعا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کے خلاف کافر کی مدد نہیں کر سکتے، یہ ہمارے عقیدے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب اس بنیاد کے پر اگر آپ دیکھیں گے موجودہ حالات کے اندر جو رافضی اور شیعہ کا ہے، ان کی تو پوری تاریخ ہے، یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے غیروں کی مدد کرتے ہوئے پائے جائیں گے۔ یہ حماس ہے، یہ سب وہی دم چھلے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی آیا سنوار کا مسئلہ بنا ہوا ہے جو کہ حماس کا ایک لیڈر تھا، یہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی وہ مارا گیا، اب یہ شہید کہنے کا مدعا ہے، اس کے بارے میں لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، جبکہ پرماننٹ کسی کو شہید کہنے کی دلیل ہونا چاہیے، اور دلیل نہیں ہے تو آپ اس کو شہید نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کیسے شہید کہہ رہے ہیں جبکہ اللہ کی راہ میں بہت سارے لوگوں کو شہید ہونے کے بعد بھی ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، کنفرم طور کے پر امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، امید جتائی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بڑا فرق ہے، دعوے کے لیے دلیل ہونا چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ان چند بکاؤ لوگوں کی وجہ سے آج فلسطین کے لاکھوں مسلمانوں کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، لاکھوں کو شہید کر دیا گیا اور وہاں پورے غزہ کو کھنڈر بنا دیا گیا، یہ سب ہو گیا ہے۔ بلکہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے پر جو بم ڈالا گیا تھا، ایٹمی بم، اس سے کہیں زیادہ بڑی مقدار کے اندر غزہ جو کہ 20 لاکھ 23 لاکھ مسلمانوں کی آبادی تھی اس کے پر ڈالا گیا۔ کن لوگوں کی ناقبت اندیشی کی بنیاد پر؟ یہی اسماعیل ہنیہ ہو یا سنوار ہو، حماس وغیرہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے قائد ہیں، مسلمانوں کے ہمنوا ہیں، مسلمانوں کے فیور میں کام کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ غیروں کے اشاروں کے پر کام کرنے والے اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے لیے باقاعدہ یہ لوگ غیروں کو موقع دیتے ہیں۔ چند راکٹ داغ دو تاکہ اسرائیل اسی چیز کو بہانہ بنا کر مسلم اور سنی بستیوں کے پر اپنے بم ڈالے۔ اب یہاں پر ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن جوابی کارروائی کے اندر مسلمانوں کے کتنے نقصان ہوتے ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج غزہ کو دیکھ لیجئے، کھنڈر بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ ایران کی باقاعدہ یہ سازش ہے، جتنے سنی علاقے ہیں، سنی ممالک ہیں،
ان کی معیشت کو تباہ کرنا، کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دینا، یہ اس کی پالیسی اور اس کی سازش کا حصہ ہے۔ آپ لبنان کو دیکھ لیجئے گا، آپ عراق کو دیکھ سکتے ہیں، افغانستان کو دیکھ سکتے ہیں، یمن کو دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سامنے سیریا ہے، شام ہے، فلسطین ہے، ہر جگہ جہاں جہاں، چاہے لیبیا کی بات کیجئے، جہاں جہاں یہ روافظ اور ان کے دم چھلے تحریکی اخوانی جہاں جہاں یہ اپنے قدم رکھے، وہاں وہاں مسلمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا پیغام لے کر آئے۔ ہندوستان کے اندر بھی دیکھیے نا، سیمی کے نام کے پر کیا کیا گیا ہے، سیمی کے نام کے پر کتنے مسلمانوں کو تباہ اور برباد کیا گیا۔ ایک غیر اسلامی طریقے مطابق کام کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، جذباتیات کے نام کے پر، جہاں پر اسلام کی کوئی سوچ نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی انا ہے، ان کے ذاتی جذبات ہیں، اسلام کا نام لیبل ہے، حقیقت میں اسلام کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے مسلمانوں کو مزید تباہی کی طرف ڈھکیلنا۔ آج ہندوستان کے اندر بھی اتنے سارے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی بنیادی وجہ یہی سیمی ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے تو یہ اتنے شریر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے فسادی ہوتے ہیں، بجائے اپنی غلطیوں کے قبول کرنے، مسلمانوں کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کے، مسلمانوں کو ہی دوش دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں یہ ریالی علماء ہے، یہ درہم کے پر چلنے والے ہیں، بس اس طرح کے فضول بیانات دینا، الزامات اور بہتان تراشیاں کرنا نکل جاتے ہیں۔ دلیل تو ہوتی نہیں ہے کہ دلیل کی بنیاد پر بات کریں، یہاں تک کہ اتنے نالائق ہیں یہ عقیدے کا بھی مذاق اڑائیں گے، عقیدہ توحید کو بھی پامال کریں گے جو ہماری زندگی کا اصل و سرمایہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہاں یہ جو بات بیان کی گئی، مسلمانوں کے خلاف ان کی نصرت و تائید کرنا، یہ دراصل کفار کے ساتھ دوستی کے مظاہر میں سے ہے۔ ان کی تعریف کرنا اور ان کا دفاع کرنا، یہ بھی دراصل کفار کے دوستی کے مظاہر میں سے ہے کہ آپ ان کی تعریف کیجئے، ان کا دفاع کیجئے۔ یہ ہے آج آپ دیکھیے وہی کام ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر کس کا دفاع کیا جاتا ہے، اس کا دفاع کیا جاتا ہے جو روافظ شیعہ ہیں، ایرانیوں کا، حماسیوں کا، جو حقیقت میں کفار اور مشرکین سے ملے ہوئے، یہودیوں سے ملے ہوئے ان کے ایجنٹ ہیں۔ اور برائی کس کی جاتی ہے؟ سعودی عرب کی، کویت کی، ان لوگوں کی برائیاں کی جاتی ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کے ہمدرد ہیں۔ وہ حدیث یاد آتی ہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کی تھی۔ مسند احمد میں کئی الگ الگ سندوں کے ساتھ، الگ الگ الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ستأتی علی الناس سنوات خدات، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جس میں جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا سازشی انداز میں، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا، سچے کو جھوٹا، یعنی کایا پلٹنے کی کوشش کی جائے گی، حقیقت کو بالکل پلٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ اور وَيُخَوَّنُ فِي الْأَمِينَ، جو امانت دار ہوگا اسے خائن ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور خائن کو امانت دار ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَيَظْهَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَةُ، اور تمہارے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول رویبضہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، الصفی یتکلم فی امر العامہ، ایک اجٹ جاہل جسے دین اور شریعت کا علم نہیں ہے، یہ دین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرے گا، اور آج وہی ہو رہا ہے۔ چاہے آپ اس کے اندر بردر کو لے لیجئے، غیر علماء کو لیجئے جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا، جو اسلامی طور طریقہ ہوتا ہے استاد اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے، جو باقاعدہ ایک سسٹم ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے محدثین کو، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہر شاگرد اپنے استاد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ میرا استاد کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں تعلیم دی گئی تو اللہ نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ علمہ شدید القوہ، آپ کو وہ بندہ تعلیم دیتا ہے جس کے قوہ، جس کے اعضاء بہت مضبوط ہے، قوت حافظہ بہت اچھی ہے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، یعنی آپ کا معلم اتنا پرفیکٹ ہے جس میں کوئی خامی نہیں، وہ علم کے دینے کے اندر بھی انتہائی شاندار ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں کرتا، سکھانے میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، الصفی، نادان، جاہل، جسے شریعت کا علم نہیں ہوگا، وہ شریعت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرے گا۔ اور آج اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر اسرار وغیرہ، یہ سب اسی زمرے کے اندر آتے ہیں، جنہوں نے دین کا علم حاصل نہیں کیا اور آ گئے، دین کی لائن میں کود گئے،
اور اپنی عقل، اپنی رائے، اپنے جذبات، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کیجئے گا، ابھی جو بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آ گئے، یہ سب وہی ہے۔ دین کا علم انہوں نے صحیح طور کے پر حاصل نہیں کیا، اور جہاں پر انہیں بیان بازی نہیں کرنا چاہیے تھا، فتوے کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں پر بھی اپنا منہ چلانے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ جنت میں صرف اعلیٰ ترین جنتیوں کو، جو اوپر کے درجات والے ہوں گے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا، تمام لوگوں کو نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ نبی کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، ہمارا بچہ جانتا ہے مسلم کی روایت، پاکی آدھا ایمان ہے، دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے کہ نہیں، صحیح ستہ کے اندر نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم کے اندر نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی باتیں! یہ مت کہو کہ میں ہی صحیح، بلکہ یہ کہو کہ میں بھی صحیح، تم بھی صحیح، میں بھی صحیح۔ اللہ کے رسول نے تو یہ طریقہ ہم کو نہیں دیا۔ قرآن تو صاف کہتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد صرف گمراہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے۔ اللہ کے رسول نے صاف کہا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے اتنی زیادہ بحث بازی کرنی ہی نہیں تھی، اور اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا اصحاب کرام کو اٹھانا ہی نہیں تھا۔ دراصل مدعا وہی تھا، میں ہی صحیح، اسی بنیاد کے پر سارے معاملے چل رہے تھے، یہ نہیں کہ تم بھی صحیح میں بھی صحیح۔ اب یہ لوگ آتے ہیں اس طرح کی باتیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ دراصل اسلام کا کام تو کچھ حد تک کرتے بظاہر، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے مسائل کریٹ کر کے جاتے ہیں جس کی بھرپائی کرنے کے لیے انسان کو سالوں لگ جاتے ہیں، خود ہمارے اپنے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات بڑی عجیب ہوتی ہے، یہ بردرس غیر علماء کو جب لوگ سننے لگتے ہیں، اور خاص طور سے آپ دیکھیے گا کہ بردرس غیر عالم عمومی طور کے پر وہی لوگ آتے ہیں جو چرب زبان ہوتے ہیں، یعنی بولنے کے اندر ان لوگوں کو سبقت لسانی ہوتی ہے، بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، آدمی کا چہرہ دیکھ کر کیسے بولنا ہے، غصے میں تو غصے والی بات، مسکرا رہا ہے تو مسکرانے والی بات، خوشی میں تو خوشی والی بات، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو اچھے طریقے سے آتی ہے۔ یعنی جو ظاہری چیزیں، حقیقی چیزیں جو ہوتی ہے دین کا علم وہ نہیں رہتا ہے، ظاہری چیزیں ہوتی ہے مداری ٹائپ کے لوگ، یہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور علامہ ابن جوزی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ العالم عند العوام من صعد المنبر، لوگوں کے نزدیک عالم وہی تصور کیا جاتا جو ممبر کے پر چڑھ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا عالم ہے تبھی تو ممبر کے پر چڑھا ہے۔ اب اسے کیا پتا ہے عوام کو کہ ممبر کے پر چڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے۔ عالم کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم اسی کو دولت مند کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کے پاس دولت ہے۔ ہاں ایسا تھوڑی ہے کہ کسی فقیر کو دولت مند کہا جائے گا، تو عالم بھی اسی کو کہیے جس کے پاس دین کا علم ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے کبھی تو یہ نہیں کہا کہ کسی عالم دین کو ڈاکٹر کہنے لگے، نہیں، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سرجن کی لائن کا ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ دین جیسا اہم مدعا جو ہماری دنیا اور آخرت سے جڑا ہوا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر غلط آپریشن کر دے گا، غلط دوا بھی دے دے گا تو اس سے صرف ہمارا جسم، ہماری باڈی کو نقصان پہنچے گا، لیکن اگر کوئی غیر عالم بردرس آ کر یہ ہمیں ایسی باتیں بتا دے گا جو کہ اسلامی عقیدے اس کے منہج کے خلاف ہوگی، تو اس سے ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہماری فکر و ڈائنامائز ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی، ڈیمیج ہو جائے گی۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا دین کا علم یا دینی معاملات اتنے آسان ہے کہ کوئی بھی ایرا گیرا آئے گا اور دین کے نام کے پر تقریر کرنے لگ جائے گا، دین کے مسائل بیان کرنے لگ جائے گا؟ اصحاب کرام کا معاملہ یہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے حلال و حرام کے فتوے پوچھتا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کے دین کے بارے میں ہم کہیں غلطی نہ کر جائیں، اتنا زیادہ خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ اور یہاں تو کوئی فکر دھڑلے کے ساتھ سوال مکمل ہوتا نہیں ہے کہ جواب زبان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ اور یہ عوام تو عوام ہوتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا ہے، یہ کسی کو بھی عالم سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ لوگ جو مسائل کریٹ کرتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وقتی طور کے پر لگتا ہے کہ بھاری کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم غور کریں گے تو یہ بہت بڑے نقصانات پہنچا کر چلے جاتے ہیں۔ میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول اکثر نقل کرتا ہوں کہ جب فتنے آتے ہیں تو علماء اسے پہچان لیتے ہیں کہ فتنہ ہے، آج جب فتنے اپنے تمام تر نقصانات اور تمام تر تباہیوں کے ساتھ واپس جاتے ہیں تب لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ تو فتنہ تھا۔ حالانکہ علماء شروع سے منع کر رہے تھے کہ فتنہ ہے، لیکن لوگ کہہ رہے تھے نہیں،
اور نقصان پہنچنے کے بعد تو دنیا کے سارے لوگوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ فتنہ تھا. تو ہمیں اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں، یہ دین کا معاملہ ہے، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کا معاملہ ہے. تو اس میں ذرہ برابر بھی آپ بد احتیاطی مت کیجئے گا. تو ان کی تعریف کرنا، ان کا دفاع کرنا، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر شمار ہوتی ہے. یہ نواقض اسلام اور ارتداد کے اسباب میں سے ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ کفار سے دوستی کے مظاہر میں سے 4 اہم پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے. ابھی کافی اہم باتیں اور بھی ہیں جو کفار سے دوستی کے مظاہر میں شمار کی جاتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ درس میں ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عنوان اور اس عقیدے کی اہمیت کے پیش نظر جو ولا اور برا، دوستی یا دشمنی کا ہے، ان کی تمام جزیات کو اور عقیدے کے تمام تر معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے، اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے عقیدے کے لیے لازمی جزو ہیں اسے اپنانے، اور وہ چیزیں جو ہمارے عقیدہ و منہج کے خلاف جاتی ہے ان سے دور رہنے اور انہیں ترک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.